अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ तारिक शहजाद चौधरी। नाजरीन इकराम, खिलाफत उस्मानिया की तारीख़ के सिलसिले में आज हमारी 36वीं क़िस्त की नशिस्त है। और आज हम जब दर सुल्तान सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ हमें ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि ये कुछ कमज़ोर सलातीन का सिलसिला भी चलता आ रहा है और हमें उन चिमगोइयों का और उन रेशा दवानियों का, उन अज़ाइम का और जो कठपुतली अनासिर हैं उनका भी यहाँ अंदाज़ा हो रहा है। और हम आयादा भी करते चले जा रहे हैं कि किस तरह से किसी कौम के हिस्से बखिए किए जाते हैं। और फिर ऐसे ही होता है कि मौका परस्त लोग वहाँ आन पहुँचते हैं। जो बड़ी रियासत होती है उसको तोड़ा जाता है। रियासत उसूलों के तहत तोड़ी जाती है क्योंकि वो उसूलों के ऊपर खड़ी होती है। और वो जो उसूल होते हैं शरपसंदी के, अनारकी के, उसमें फ़िरकावारियत होती है, उसमें फ़ौज के अंदर हलके बनाए जाते हैं, दरारें डाली जाती हैं, मसावात, अखुवत, भाईचारा और हुकूक सल्ब किए जाते हैं। इन सब का ख़ात्मा हो जाता है। इस्लामी शायर वाली जो सल्तनत है उसके असल अनासिर जो हैं वो वही हैं जो ज़ाब्ता हयात हैं, जो कुरान हकीम की तालीमात की रोशनी में अल्लाह और उसके रसूल ने दिए हैं। कोई चीज़ भी जब उनके साथ टकराव करती है, उनके साथ मुखालसत रखती है, मवाफ़क़त नहीं रखती, तो अहलुल्लाह ने यही बताया है, तारीख़ ने यही सबक दिया है, तारीख़ें इसी से भरी पड़ी हैं कि वो फिर कौम, उसकी नैया कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकती, कभी भी पार नहीं लग सकती। उसके ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी और कितनी ही पुरानी सल्तनत क्यों ना हो, चाहे वो सारिस ख़ानदान ही क्यों ना हो जिसने 2200 साल हुकूमत की। वो कुछ भी हो, आखिरकार इन्हिदाम पजीर हो जाता है। और ये बड़ा तबाहकुन किस्म का सफ़र होता है। ये इसी तरह से होता है जब बहुत बड़ी इमारत अपने ही वज़न से वो नीचे आन गिरती है, ज़मीन बोस होती है, उसकी गर्द सदियों तक आसमान में मुअल्लक़ रहती है। तो ये सिलसिला हमारे सामने है। सुल्तान मोहम्मद चहारम 1058 ता 1099 हिजरी बामुताबिक 1687 ता 1648 ईस्वी इनका ये जो अहद सुल्तानी है और सल्तनत के अमूर इनके हाथ में जब आते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये मैं नहीं कह रहा, ये तारीख़ की कुतब के हवाले हैं। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ इससे पहले हवाला मतलूब मकसूद था। आप देखिए, यूसुफ असाफ ने इसको लिखा, इसको डॉक्टर अब्दुल हादी ने लिखा, इसको और कई डॉक्टर जमाल अब्दुल हादी ने तो इसको सफ़र नंबर 73 में इसका बड़ा शानदार ज़िक्र किया कि क्या हालात है, सितवत जबी सितवत खाक कैसे हो गई और मसाइल क्या थे। सुल्तान मोहम्मद चहारम जब तख्त पर बुरा जमा होते हैं तो इनकी उम्र अभी तकरीबन, अक्सर ने यही लिखा है कि 7 साल थी। 7 साल का बच्चा बेचारा अभी शायद उसको अपने मामलात का, अपने वजूद को, अपने जिस्म को संभालने का उस बेचारे को सलीका और तरीका नहीं होता और उसके हाथ सल्तनत उस्मानिया दे दी गई। इससे बड़ा तारीख़ में मैं आपको बताऊं, मिसाल क्या हो सकती है। ये तारीख़ी हादसे नहीं, ये तारीख़ी जराइम हैं कौमों की ज़िंदगी के अंदर। और आज भी अक्सर आपने देखा होगा सियासी जमातों की सूरत में बच्चों के हाथ में अनाने हुकूमत संभाल दिया जाता है, थमा दिया जाता है। इदारत, समाजत, वो नस्ल परस्ती, वही
نہ سپاہ گری ہے نہ سپاہ گری کے فنون، آتا ہے صاحب کو رہ رہ کے جنون۔ اب دیکھیے کہ 1051 میں بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے، جیسے ڈاکٹر سلابی نے اس کو لکھا ہے کہ 1051 میں یہ پیدا ہوئے، اور ابھی کچھ انہوں نے بھی لکھا ہے یہ 7 سال کے قریب ان کی عمر تھی، کسی نے 7 سال لکھا ہے۔ تو حکومت سونپی گئی اور حالت یہ تھی کہ اس کے راہب یورپ کی اس میں سازش آئی، یورپیوں نے اپنی موقع تلاش کیا، انہوں نے کہا یہ بڑا مناسب موقع ہے، اس لیے ہم ان کو جو ہے نا کچھ سبق سکھاتے۔ ان کے درمیان فرانسیسی جو حکومت تھی، ان کے کچھ پوپ تھے، جیسے وہ پوپ نکولا پنجم تھا، اسی طرح کا یہاں پہ بھی ایک اتحاد قائم ہوا، اور اس میں اس معاہدے میں آسٹریا، پولینڈ، بلغاریہ، مالٹا جیسے ان کے روحب پاپ جو پوپ ہیں اور ان کی جو راہب تھے چرچز کے، انہوں نے یہ سارا اکٹھا کیا، ان کو یورپ والوں کو کہا کہ اب یہ وقت ہے کہ عثمانیوں کو نیست و نابود کر دیں، ان کا کلا کما کریں، ان کو جناب صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ خیر یہ معاہدہ جناب اس کو نام بڑا انہوں نے بڑا کمال نام دیا، معاہدہ مقدس، اور ہے وہی فتح قسطنطنیہ کی، ابھی تک وہ کانٹا دل میں چبھا ہوا ہے۔ اور انہوں نے جناب وہ معاہدہ کیا، یہ اس میں اس کو معاہدہ اہلاہیہ بھی کہتے ہیں، اور بھی کچھ اس کے نام ہیں، لیکن خیر یعنی اسلامی پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ اصل میں معاہدہ تھا کہ ابھی بھی دم خم تو تھا، کیونکہ علماء، صالحین، سالکین اور تابعین جو تھے، جو سلسلہ، اور آپ روحانیت کا خاص ایک سلسلہ جو ہے سلطنت عثمانیہ میں موجود تھا، سینہ بسینہ والا، اور اہل سنت والجماعت کا ایک الگ بات ہے کہ وہ جو شیعت کے ساتھ ایک ٹکراؤ تھا، لیکن جو صوفی ازم ہے وہ اتنا مضبوط تھا وہاں پہ، اور یہ وہ جو تعلیمات ہیں حضرت مولانا شمس تبریزی والی، حضرت مولانا روم والی، حضرت مولانا آق شمس الدین والی، حضرت ابن عربی والی جو تعلیمات ہیں، اور اہل اللہ والے جو ہیں، انہوں نے ایک خاص جو ہے سلسلہ وہ قائم کر رکھا تھا۔ تو ناظرین اکرام، میں اسی حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2 معاملات ہوئے جس کی وجہ سے بڑا ہی ایک خاص پیرائے کے اندر یہ معاہدہ جو ہے مقدس معاہدہ کہلایا، اور یوں ہوا یہ کہ اس سارے سلطنت عثمانیہ میں ابھی دم خم جیسے ہم نے کہا تھا، اور یہ اسلام مغرب میں بھی پھیل رہا تھا، اور ایشیا میں بھی مزید اس کا پھیلاؤ جاری تھا، ایشیائی کوچک میں خاص طور پر، تو اس کو مشرقی یورپ سے انہوں نے اسے تعبیر کیا ہے۔ تو مشرقی یورپ میں جو اسلام ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، اور اس کے سارے ایسے ہمیں اس کے سلسلے ملتے ہیں کہ اولیاء اکرام، مجاہدین، اور جہاں جہاں نو مفتوح علاقے تھے وہاں پر یہ باقاعدہ اللہ والے بھی موجود تھے، اور ابھی تنزلی بھی شروع ہے، 7 سال کا بچہ حکمران بھی ہو چکا ہے، اور سلطان محمد چہارم کے ہوتے ہوئے ایسے سلسلے بھی ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ من اسلام کا بھی اسلام خیمہ جاتی سیاست کے اندر، محلوں کی سیاست کے اندر، سلاطین کے گھروں کے اندر، اگر اس میں سازشیں ہیں، اس کی وجہ سے فوج میں انکشاریہ ہے، ادارے ہیں، ان میں تنزلی ہے، لیکن ابھی وہ ایک سلسلہ باقی ہے جس کی وجہ سے ابھی دین جو ہے وہ پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ پھر یورپیوں کا عثمانیوں پر اس معاہدے کے بعد، اس مقدس معاہدے کے بعد جو حملہ ہوا ہے، اس میں صدر اعظم محمد کوبریللی نام سے، محمد کوبریللی، یہ اللہ تعالیٰ نے 1072 میں ان کو ایک ایسا 1661 1661 یعنی 1072 ہجری اور 1661 ہجری عیسوی کے درمیان کے جو معاملات ہیں، اب بعض نے اس کو 1072 ہجری لکھا ہے، بعض نے 1661 لکھا ہے، بعض نے وہاں تاریخوں میں ردل بدل ہوتا رہتا ہے،
اور ہر کتاب میں کوئی ایک جیسی تاریخ نہیں ملتی، ماں سوائے چند شخصیات پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو انہوں نے محمد کوبرلی کو اس وقت کے اسلام کے لیے اور سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے امر ربی یا تحفہ لکھا. انہوں نے بتایا ہاں کہ یہ جو اللہ کے دین پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں غیرت، حمیت اور حیا دیتا ہے تو کس طرح سے وہ لوگ اٹھتے ہیں. ابھی بھی یہ لبیک کا ایک نعرہ ملک پاکستان میں اٹھا، وہ اللہ تعالیٰ نے کس وقت پر ایک نعرہ اٹھایا. ختم نبوت پر ایک نعرہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے. چونکہ میرا مقصد ہرگز ہم کسی فرقے پر بات کرنا یا تفرقہ اندازی یا فروعیت کو ہوا دینا نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اہل بیت کی بات کر رہا ہے، کوئی اللہ کی بات کر رہا ہے، کوئی اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تحریک تو جاری ہے. تو اس دور پرفتن کے اندر سبحان اللہ، شکر الحمدللہ، اللہ ماشاء اللہ، اگر کوئی تحریک جنم لیتی ہے جس کا کسی نہ کسی تو عقیدہ ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے، سچے ہیں، اپنے عقیدے کے ساتھ مخلص ہے، لیکن وہ شریک نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے اور اس کی تعلیمات سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہے، تو اس کی جو ہیبت و سطوت تھی وہ اس پر چھا گئی. وہ جو منقسوم اور منسوب، وہ جو گروہوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کرنا، یوں صدر اعظم کوبریلی محمد کوبریلی نے ان بہت مسلمانوں کی میں چونکہ مختصر پیرائے میں گفتگو کر رہا ہوں، اس پر پوری ایک نشست ہے ان شخصیات کے اوپر. ہمارا مقصد سلاطین پر ہے، سلطان محمد چہارم پر گفتگو ہو رہی ہے. تو انہوں نے ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے احمد کوبریلی نے بھی اسی طرح سے ان تمام اپنے باپ کی پالیسی کو آگے اسی نصب العین کے ساتھ، اسی جد و جہد کے ساتھ، اسی عزم صمیم کے ساتھ اور اسی ولولے کے ساتھ اور اسی حکمت عملی کے ساتھ وہ ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھے اور انہوں نے سازشوں کا کلا کما کیا. احمد کوبریلی نے بھی وہی جرت کا مظاہرہ کیا جو اس کے باپ نے کیا تھا. پھر سلطان محمد چہارم کے حوالے سے گفتگو کریں تو اس کی آسٹریلیا بلغاریہ سے اس نے صلح سے انکار کیا. پیچھے ایک سلسلہ تھا، ایک ایسا جمی کہ کوئی معاملات جو چل رہے ہوتے تھے اس میں مشاورتی نشستیں بھی ہوتی تھیں، معاشرتی سماجی طور پر اور حکومتی سطح پر ایک باقاعدہ ایک مجلس شورا تھی جس کا یہ فیصلے، جس کی توثیق کے بغیر عمل درآمد نہیں ہوتے تھے. 1074 میں ان کا سب سے بڑا خلا جو تھا وہ آسٹریا بلغاریہ کے درمیان، یہ انہوں نے 28 ستمبر 1663 لکھا ہے جمال عبدالہادی نے. اور جمال عبدالہادی نے صفحہ نمبر 73 میں بھی اس کا ذکر پھر سے کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ قلعہ بھی ان کا فتح کیا جو 1074 میں. یہ اس کے بعد پھر فرانس کے قریب ہونے کی خواہش تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے معاہدے جو ہیں ان کی دوبارہ سے توسیع کریں اور ان کی توثیق کریں اور ان کو اعادہ کریں، اور ان کا انہوں نے معاہدات کی تجدید نہیں کی سلطان محمد چہارم نے. اور انہوں نے پھر کوئی امتیاز انہوں نے حاصل چاہا کرنا کہ سفارتی سطح پر ہمیں کوئی امتیاز حاصل ہو. اس حوالے سے بھی سلطان نے ان کی جو تجویز تھی اس کو رد کیا. اور پھر لوئس چہاردم جو شاہ فراس تھا، اس کا جنگی بیڑا اور فرانسیسی سفیر جناب اس کے اوپر بیٹھ کے آئی، ایک دھمکی تھی کھلے عام کہ ہمارے معاہدوں کی تجدید کرو ورنہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے اور تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہم، اور تمہاری ایسی کی تیسی ہم اس طرح سے. لیکن وہ یہ دھمکی جو ہے یہ احمد کو مزید مضبوط کر گئی. پھر مراعات جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے ایک عطیہ ہے، اور کوئی معاہدہ بھی جو ہے وہ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ حتمی ہے اور اس پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے. تو یہ اس حوالے سے
بڑا ایک اہم معاہدہ تھا، اس پر جو انہوں نے خاص طور پر معاہدہ جو ان کا مقدس معاہدہ کہلاتا ہے، اس پر اسی کے بلبوتے پہ یہ سب کچھ ہوا۔ مراد خیر شاہ نے ان کی ان میں وسعت نہ کی اور نہ ہی ان پر کچھ زیادہ عمل درآمد ہوا۔ فرانسیسیوں نے محنت مساجد کی اور معاہدوں کی بحالی کروا لی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے منت اور مساجد کی گئی اور کس طرح سے ان معاہدات کو آگے لے کر آئے اور کس طرح سے یہ معاہدے پاس ہوئے۔ اب اس سارے معاملے کے پیچھے ایک ہی معاملہ تھا کہ نرم پالیسی تھی اور ان پر رحم کیا گیا اور کم معاہدے جو ہے، قدیم معاہدے جو ہیں وہ بحال ہوئے ہیں۔ یہ رونے کا مقام ہے 1084 میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دوبارہ فرانس کو یہ رعایت سونپی گئی اور رعایت دی گئی کہ آپ جناب آئے۔ پھر صدر اعظم احمد کوبللی کی وفات کے بعد عثمانیہ کا جو نظام تھا یہ تنزلی کا شکار ہوا۔ اسی جگہ پر جب ڈاکٹر جمال عبد الہادی نے یہ لکھا ہے، میں خاص طور پر اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، بڑے وثوق کے ساتھ انہوں نے کہا جناب کہ یہ اصل میں وجوہات ہیں تنزلی کی جو سلطان محمد چہارم کے حوالے سے ہیں۔ پھر آسٹریلیا نے ہنگری کے علاقے پر حملہ کیا، نوزل قلعہ، پھر بودا اور جس کو بورا بھی کہتے ہیں، غضب کیے۔ پھر پولینڈ نے صوبہ بغداد میں آ کر حملہ کیا، غارت گری کی، وہ خون بہایا، وہ جناب بلڈ کارنیج اور اس قسم کا جناب انہوں نے ظلم و ستم کیا جس کی تاریخ میں مثالیں کم ہیں۔ بلغاریہ نے جہاز جناب یونان اور مورا اور کے ساحلوں پر حملہ کیا، سلطنت عثمانیہ کو کمزور کیا۔ خیر 1099 ہجری میں سلطان محمد چہارم جو ہیں یہ ان کو معزول کیا گیا۔ اس کے پیچھے پھر وہی پیچھے سے کچھ اور ریشہ دوانیاں ہیں، کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اور جن لوگوں نے جانیں دیں، جن لوگوں نے محنتیں کیں، وہ کہاں گئے؟ منزل ملی انہیں جو شریک سفر ہی نہ تھے، نہ رنگی سیاست دوران۔ تو دیکھیے یہی معاملہ ہے، فضولیات میں پڑ گئے۔ تو رہنے ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہو گھر ہم نشیں تو محمل نہ کر قبول۔ یہ معاملہ جب پیش ہوگا قوموں کی زندگی کے اندر، 7 سال کے بچے آپ تخت پر بٹھائیں گے تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ میں نے عرض کیا اس حوالے سے یوسف اصاف نے تاریخ سلطنت عثمانی بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری نشست جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اپنی 37ویں قسط و نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔